बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, क्या ट्रंप की ख्वाहिश पर पाकिस्तान इब्राहीम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है? क्या इसराइल का गजा पर मुस्तकिल फौजी कब्जे का मंसूबा काबिल अमल है? क्या भारत ने अमरीका के खिलाफ नया सियासी इत्तेहाद कायम कर लिया है? क्या पाकिस्तान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को जंगी मदद फराहम की? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक मरतबा फिर माहिदा इब्राहीमी में शमूलियत के लिए मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान ममालिक पर दबाव डालने का एक नया सिलसिला शुरू किया गया है। ट्रंप की ख्वाहिश है कि मुसलमान ममालिक गजा में अमन की खातिर इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को कायम कर लें। जहां पर मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक ट्रंप के इस दबाव के तहत अंडर ट्रायल हैं, वहीं ये खबरें भी आ रही हैं कि आज़रबाईजान और इससे मुल्हिका जो मुसलमान रियासतें हैं वो इब्राहीम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रही। मगर जो सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर है वो पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान के सिपाही सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर 2 माह में दूसरी मरतबा अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रंप की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पर भी ये दबाव डाला जाए कि वो भी इसराइल को तस्लीम करे, इब्राहीम अकॉर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बने, सफारती ताल्लुकात कायम करे। मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर सकता है या करने चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप की ख्वाहिश अपनी जगह, मगर ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान के उस उसूली नैरेटिव को सपोर्ट फराहम नहीं करते कि वो इसराइल को तस्लीम करे। एक पाकिस्तान का जो कश्मीर के ऊपर स्टांस है वो मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसराइल ने गजा के ऊपर या फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जा किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से भारत ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब एक तरफ तो ट्रंप दबाव डाल रहे हैं मुसलमान ममालिक पर कि वो इसराइल को तस्लीम करें। पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा ये तो एक आने वाला वक्त बताएगा। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये चॉइस दी जाए कि वो बगैर किसी खौफ के फैसला करें, तो वो हर वो फैसला करेंगे जिसके जरिए वो ट्रंप की खुशनुदी हासिल कर सकें, चाहे उन्हें इसराइल को ही तस्लीम क्यों ना करना पड़े। लेकिन उन्हें चूंकि अवामी गैज़ो गज़ब का खौफ है, इस वजह से वो ये काम नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गजा को भूल कर, गजा की सूरत हाल को भूल कर दुनिया इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, मगर अब हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू का दबाव, नेतन्याहू की दहशतगर्दी, नेतन्याहू का फौजी ऑपरेशन जो गजा में हुआ जिससे 60,000 से जायद कीमती जानें जाया होगी, उसने मगरबी ममालिक पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि वो अब फलस्तीनी रियासत को कबूल करने का ऐलान कर रहे हैं। और ये ऐलान करने वाली रियासतें कोई छोटी रियासतें नहीं हैं। इनमें सरे फहरिस्त फ्रांस है, फिर बरतानिया है, फिर कनाडा है, और आज जर्मनी ने भी इसराइल को असलहा देने से रोक दिया है, ऐलान कर दिया कि वो अब असलहा नहीं देंगे। खैर, ये भी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी जब 60,000 बंदे मर गए तो उसके पूरी बस्ती मलिया मेट होगी, और अब इनको याद आया कि नहीं, ये तो असलहा बेगुनाह और मजलूम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। तो अब एक प्रेशर मुसलमान ममालिक पर पड़ रहा है, और एक दूसरा प्रेशर है जो नेतन्याहू की दहशतगर्दी का प्रेशर है। उसने मगरबी ममालिक को मजबूर कर दिया है कि वो अपने आप को इसराइल से डिस्टेंस करें और फलस्तीनी रियासत की हिमायत करें, और ये दबाव ज्यादा कारगर साबित हो रहा है एज कम्पेयर्ड ट्रंप के दबाव के। अगर 7 अक्टूबर को तूफानुल अक्सा ना होता तो एक नया मिडल ईस्ट का नक्शा जो नेतन्याहू पेश कर रहे थे, ग्रेटर इसराइल, उसके ऊपर अमल हो जाता
اور یہ سب لوگ زمین بے دخل کر دیے جاتے اور لوگ تاریخ کا حصہ ہوتے. طوفان الاقصی سے پہلے باتیں کیا ہو رہی تھی؟ باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں سعودی عرب کو امریکہ سے سول نیوکلیر ڈیل ملنے جا رہی ہے، اور یہ سودا ہو رہا تھا فلسطینیوں کے خون کا. مگر حماس کی ایک قربانی نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، پوری دنیا کی سوچ کو بدل دیا. آج بے رنگ، مطلب ہر دنیا کے ہر رنگ سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. اب ایک طرف تو یہ ابراہیم معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے لیے دباؤ ہے، اور پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ہوگا جس کا ابھی تک اظہار ریاست نے نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے. اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، ایک منظوری دی ہے کہ اسرائیلی فوج باقاعدہ طور پر اب غزہ پر مستقل طور پر فوجی قبضہ کرے. اور یہ جو فوجی قبضہ ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو آلریڈی پچھلے 2 سال سے اسرائیلی فوج کا قبضہ تو ہے، اور کون سی چیز ہے جو اسرائیل کی گرفت سے وہاں پہ آزاد ہے؟ یعنی خوراک آ نہیں سکتی، علاج کیا نہیں جا سکتا، عالمی ادارے نہیں جا سکتے، ہر چیز کی ناکہ بندی کی ہوئی، تو قبضہ تو موجود ہے. تو پھر فوجی قبضے سے مراد کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقل طور پر قبضہ کیا جائے، فوج وہاں پہ ڈیٹین کی جائے، وہاں پر ایک نئی ایڈمنسٹریشن لائی جائے جو کہ پرو اسرائیل ایڈمنسٹریشن ہو، جس کا حماس کے ساتھ تعلق نہ ہو، فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور پورا نظام چاہے وہ امداد کا ہے، انفراسٹرکچر کا ہے، لوکل گورنمنٹ کا ہے، وہ سارے کا سارا اسرائیل خود چلائے اور اس میں کسی کا رول نہ ہو. اب سب سے پہلے جو اس کی مخالفت کی ہے وہ اسرائیلی آرمی چیف نے کیا. وہ کہتے ہیں یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہے. ایک تو ہمارے جتنے یرغمالی ہیں 20 کے قریب اگر وہ زندہ ہیں تو وہ پھر زندہ نہیں رہیں گے. دوسری چیز وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جنگ لڑتے لڑتے وہ بھی تھک چکے ہیں، اسرائیلی فوج تھک چکی ہے غزہ میں لوگوں کو مار مار کر. میں یہ نہیں کہتا کہ لڑ کر، مار مار کر لوگوں کو اب اسرائیلی فوج تھک گئی اور وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ اب اس قبضے کو چلا سکے. تو اسرائیلی آرمی چیف نے تو اپنے ہاتھ کھڑے کر دی. پھر اس کے بعد اقوام متحدہ نے، برطانیہ نے، سب نے اس منصوبے کی مخالفت کی ہے. مگر میرا خیال ہے کہ یہ وہی منصوبہ ہے جو ٹرمپ کا منصوبہ ہے. انہیں بنیادی طور پر فلسطینی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، غزہ کے لوگوں سے ہمدردی نہیں، انہیں زمین چاہیے. یہ زمین کے ٹکڑے کی لڑائی ہے، اور ٹرمپ بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ سارے کے سارے فلسطینی شہری کبھی سعودی عرب چلے جائیں، کبھی لبنان چلے جائیں، کبھی لیبیا میں چلے جائیں، یعنی انہیں بے دخل کر دیے تھے اور ان کی زمین پر قبضہ کر لیں، وہاں ریزورٹ بنے، وہاں بیچز بنے. یہ پروجیکٹس تھے ان کے. اب یہ منصوبہ پریکٹیکلی ڈویبل ہے یا نہیں ہے، اور اس منصوبے کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے؟ ایک چیز طے ہے، امن نہیں ہوگا، جنگ بندی نہیں ہوگی. اور امن کو اگر سب سے بڑا خطرہ کسی چیز سے ہے تو وہ اس وقت یہ ابراہیمی معاہدہ، ابراہیم اکارڈ ہے. اس کے بعد ایک اگلی جو سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ مودی کی ہے. اور مودی صاحب جناب ٹکرا گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور مودی نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قیمت ادا کریں گے، وہ جھکیں گے نہیں، وہ ڈٹ گئے ہیں. اور وہ ڈٹے کیوں ہیں؟ وہ جھک کیوں نہیں رہے؟ اور انہوں نے ایک آلٹرنیٹو اسٹریٹجی کیوں اڈاپٹ کیا؟ پہلے میں آلٹرنیٹو اسٹریٹجی کی بات کرتا ہوں. مودی نے ایک نئی تھیری ایجاد کر لی ہے، اور وہ تھیری بڑی پرانی ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو جتنے امریکہ کے دشمن ہیں مودی اب ان سب سے دوستی کر رہا ہے. پہلے بھی دوستی تھی، اب وہ ان کے ساتھ مزید ایک ری الائنمنٹ کر رہا ہے، اور ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر رہا ہے جو امریکہ کے نشانے پر ہے. مثال کے طور پر برازیل کے صدر کو مودی نے کال کی اور ٹیرف کے اوپر بات کی اور امریکی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا. اسی طریقے سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں ماسکو سے اور نئی دلی سے کہ پوٹن صاحب انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں. اب انڈیا کو پہلی سزا مل رہی ہے کہ تم کیوں تیل خرید رہے ہو روس سے، اور اس سزا کی وجہ سے 50% ٹیرف عائد کیا گیا. اب اسی پوٹن کو
مودی صاحب انوائٹ کر رہے ہیں دورے کے لیے. پھر یعنی کہ ایک طرف برازیل کون ہے؟ برکس کے ساتھ میں اس کا رول کیا ہے کہ وہ ڈالر کے اگینسٹ ایک نیا بزنس ماڈل کریٹ کر رہے ہیں، ایک نئی مغرب کے اگینسٹ ایک نیا الائنس بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جا کے. ایران پہلے ہی مخالف ہے، چین کے ساتھ ہاتھ ملا رہے، یعنی جس چین کے خلاف بھارت کو کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اب وہی بھارت 7 سال کے بعد مودی صاحب شنگھائی تعاون تنظیم کا بہانہ بنا کر وہ جا رہے ہیں بیجنگ کے اندر اور چین میں جا رہے ہیں ملاقاتیں کے لیے. مقصد کیا ہے کہ امریکہ کو ایک پیغام دینا ہے کہ بھائی اگر آپ کو ہماری فکر نہیں ہے تو ہمیں بھی آپ کی فکر نہیں. اگر آپ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں تو بھارت بھی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، اور جب جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. تو یہ بڑی ایک واضح طور پر پوزیشننگ، اور اس کو کہتے ہیں اگریسو ڈپلومیسی، کہ انہوں نے ایک ہارڈ سٹانس لے لیا ہے کہ جناب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ کو اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑے گا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ایک طرف برازیل سے ہاتھ ملا رہے ہیں، دوسری طرف روس سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تیسری طرف چائنا سے ہاتھ ملا رہے ہیں. تو ایک نیا امبریلا کریٹ کر رہا ہے مودی سرکار، اور یہ امبریلا بڑا خطرناک ہوگا ٹرمپ کے لیے. مگر ٹرمپ نے کیا چوائس کیا؟ ٹرمپ نے عاصم منیر کی چوائس کی ہے. اب ایک اور پتہ پھینک دیا یوکرین نے، اب عاصم منیر صاحب کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی. یوکرین کے پریزیڈنٹ نے انکشاف کیا زیلنسکی نے کہ پاکستان سے جنگجو گئے ہیں روس، اور انہوں نے یوکرین کے خلاف روس کی مدد کی ہے. اب پاکستان نے تو ثبوت بھی مانگ لیے، الزامات کی تردید بھی کی ہے، بٹ سٹل لگ یہ رہا ہے کہ بہت سارے ملک مل کر امریکہ کو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جس پاکستان پر آپ اتنا بھروسہ کر رہے ہیں، اتنا تکیہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو ریلائبل پارٹنر نہیں ہے. اس پاکستان کے اوپر آپ کو غور و خوض کرنا پڑے گا، اپنی اسٹریٹجی کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عاصم منیر کے ڈیسیجنز کیا ہوں گے، ٹرمپ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ کتنی کامیاب ہوگی، اور غزہ پر جو قبضہ ہے وہ کس حد تک برقرار رہ سکتا ہے یہ فارمولہ، اور اس سے بڑھ کر مودی کی جو اگریسو خارجہ پالیسی کی اسٹریٹجی ہے یہ کتنی کامیاب ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.